सुनन इब्न माजा 104 हदीस नंबर है। हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करेगा। अपने दस्ते कुदरत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो हक़ पर होंगे और वो जहाँ कहीं होंगे वो हक़ पर होंगे। तो एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरमियान खुतबा और फरमाया कि ए अमीरुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु, आप इंसाफ कीजिए, आप इस बात का हमें जवाब दीजिए कि जो चादर हमें हम सबको मिली है वही चादर आपको भी मिली। अगर उस चादर का हिसाब लगाया जाए तो आपका कदो कामत इतना लंबा है कि वो चादर आपके लिबास बनने के लिए काफ़ी नहीं। तो ये जो आपका लिबास ये दूसरी चादर से मिला, तो ये दूसरी चादर कहाँ से है, इसका इंसाफ कीजिए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह मुहर्रमुल हराम, इस माह मुबारक को कई जलीलुल कदर हस्तियों से निस्बत हासिल है। इस माह मुबारक की पहली तारीख की निस्बत खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल जनाब सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल है। आज हम उन्हीं की सीरत के मुतालिक जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जामे ताहिर अशरफ के दर्जा खामिसा के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद हंज़ला अशरफी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल जो हदीस तैयबा में वारिद हुए हैं वो बयान कर। माशाअल्लाह, आपने बेहतरीन सवाल किया। यूँ तो हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ आपके सामने पेश करता हूँ। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7006, जिसे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रिवायत किया, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास एक दूध का प्याला लाया गया है। मैंने उससे दूध नोश किया और उसमें से जो बचा हुआ था वो सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। मज़ीद ये भी फरमाया कि उस दूध को जो मैंने पिया उसके जो आसार थे वो मेरे नाखूनों से नज़र आना शुरू हुए। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी व अबी, इस दूध से मुराद क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दूध से मुराद इल्म है। दूसरी हदीस सुनन इब्न माजा 104 हदीस नंबर है। हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करेगा, फिर अपने दस्ते कुदरत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत में दाखिल करेगा। फिर एक और तीसरी हदीस जो आती है मुस्नद बज़ार में 2154 इसका हदीस नंबर है। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो हक़ पर होंगे और वो जहाँ कहीं होंगे वो हक़ पर होंगे। ये कुछ फ़ज़ाइल जो मैंने आपके सामने अहादीस तैयबा की रोशनी में सरकार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल आपके सामने बयान किए। मेरा अगला सवाल ये है कि लाखों मुरब्बा मील के खलीफा जनाब सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सादगी का आलम क्या था? तारीख़ुल खुलफ़ा में इब्न साद बिन कैस से ये रिवायत मिलती है कि आप फरमाते हैं, हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बाहर तशरीफ़ फरमा थे कि इतने में एक लौंडी का गुज़र हुआ। हमने इस लौंडी के बारे में कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन की लौंडी है। तो इस पर हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब की लौंडी नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का माल है। तो इस पर उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के माल में से आपके लिए क्या हलाल है? तो आपने फरमाया कि मेरे लिए सिर्फ दो पोशाकें हलाल है, एक सर्दी की और एक गर्मी की। मज़ीद आपने फरमाया कि हज और उम्रे के लिए जो खर्चा है वो मेरे लिए हलाल है अल्लाह के माल में से, और मेरे और मेरे घर वालों के खर्च, एक कुरैश के एक आम शख्स का जो खर्च है उसके हिसाब से जो खर्चा है वो हलाल है अल्लाह के माल में से, ये आपने फरमाया। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला वो फरमाते हैं कि मैंने ये देखा हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आप एक तिनका उठाए हुए यूँ फरमा रहे हैं कि काश मैं इस तिनके की तरह होता, काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। ये आपकी सादगी और ये आपका अंदाज था। आप अमीरुल मोमिनीन हैं,
اگر اس چیز کو دیکھا جائے اور آج کے دور میں، دور حاضر میں ہم پاکستان کو اس چیز پہ لے کے آئیں تو ہمارے حکمران، ہمارے جو وزراء، ہمارے جو عمراء ہیں، ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، بالکل بھی نہیں پاتا۔ اور اسی وجہ سے بھی اگر دیکھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، اس اخلاص کی وجہ سے بھی کتنی جنگ جن کی ابتدائی نہ ہوئی، بلکہ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر ہی وہ شہر فتح ہو گئے۔ لیکن آج ہمارے حکمران اگر ان چیز کو اپنا لیں تو آج جو کفار ہمارے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے سامنے آنکھ دکھا کے بیٹھے ہیں، تو ان کی یہ ہمت، ان کا یہ رعب، ان کا یہ دبدبہ ہم مسلمانوں کے سامنے کچھ نہیں رہے گا۔ در حقیقت وہ ہمارے پیر کے ذریعے سے روندا جائے گا بہت کو۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی دوری خلافت میں انصاف کا معیار کیا تھا اور عام عوام کو کس حد تک آزادی کے اظہار رائے کی اجازت تھی؟ ماشاءاللہ بہترین سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ ایک بہترین صحابی رسول ہیں اور ہم ایمان والوں کے امیر ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں ایک عام آدمی کو بھی ایک اظہار رائے کرنے کا اختیار تھا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ مالک غنیمت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس میں سے ہر ایک شخص کے حق میں ایک ایک چادر آئی کپڑے کی۔ تو جب آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے درمیان خطبہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، آپ انصاف کیجئے، آپ اس بات کا ہمیں جواب دیجئے کہ جو چادر ہم سب کو ملی ہے وہی چادر آپ کو بھی ملی۔ اگر اس چادر کا حساب لگایا جائے تو آپ کا قد و قامت اتنا لمبا ہے کہ وہ چادر آپ کے لباس بننے کے لیے کافی نہیں، تو یہ جو آپ کا لباس یہ دوسری چادر سے ملا تو یہ دوسری چادر کہاں سے ہے، اس کا انصاف کیجیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جلال نہیں دکھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں بعد میں جواب دیتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اس بات کی وضاحت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ان صحابی رسول سے اور دیگر جو اس مجمع میں تشریف فرماتے ہیں، بتایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک چادر جس سے کپڑا بننا ناممکن ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، وہ چادر میں نے اپنے والد محترم کو تحفے میں دے دی، جس کی مدد سے میرے والد محترم نے ان دو چادروں کو ملا کے ایک سوٹ تیار کیا۔ اللہ۔ دوسرا کہ انصاف کا معیار کیا تھا۔ غسان کا ایک بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہوا اور وہ آیا حج کرنے کے لیے۔ جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تو اب وہ ایک اچھے کپڑے میں تھا، اعلیٰ قسم کے احرام میں تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا، تو ایک بدو شخص تھا، اس کا پیر اس کے احرام پہ رہ گیا۔ اب جب احرام پہ رہ گیا تو اسے جلال آیا، اس نے اسی بھرے مجمع میں حالت احرام میں ایک بھر کے چانٹا اس بدو کے منہ پہ رسید کر دیا۔ اب جب حج کا معاملہ مکمل ہو گیا تو وہ بدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، یہ غسان کا جو بادشاہ آیا ہے، میں نے غلطی سے اس کے کپڑوں پہ پیر رکھ لیا تھا اور اس نے مجھے اس وجہ سے میرے منہ پہ چانٹا رسید کر دیا، مجھے انصاف دلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم جاری کیا کہ اس غسان کے بادشاہ کو یہاں بلایا جائے۔ اللہ۔ اب اس غسان کے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ تیرے پاس رات تک کا وقت ہے، اگر تو اس بدو کو منا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اسے نہ منا سکا تو پھر تیرے لیے یہ ہے کہ کل یہ اسی طرح تیرے منہ پہ چانٹا رسید کرے گا جس طرح تو نے اس کے منہ پہ چانٹا رسید کیا تھا۔ ہوا یہ، وہ بادشاہ جو تھا وہ رات تک اس بدو کو نہ منا سکا۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ اگر میں یہیں رکا رہا تو مجھے چانٹا پڑے گا، میری عزت و وقار جو ہے وہ گر جائے گا۔ تو جو بادشاہ تھا اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان ضائع کر دیا، یعنی وہ مرتد ہو گیا اور فوراً اسی وہ بھاگ گیا۔ نعوذ باللہ۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت بڑا نقصان کر دیا اس بادشاہ کو بھگا کے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ میں نے اسلام میں انصاف کو قائم کیا ہے۔ صحیح، میں نے اسلامی تعلیمات کے حساب سے انصاف کو قائم کیا۔ اس چیز کو بھی اگر ہم آج کے دور حاضر میں دیکھیں، ہم حکمران، عمراء، وزراء کی بات بعد میں کرتے ہیں، ہمارے یہاں وی آئی پی پروٹوکول جو دیکھا جائے، اگر کوئی غریب شخص وہاں سے گزر جائے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، اگر وہ نہیں رکتا تو اس کو بھرے مجمع میں سب کے سامنے مارا جاتا ہے۔ جی جی یہ سب ہے۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران برے ہیں، ہمارے لوگ برے ہیں، تو جب ہم عوام ہی درست نہیں تو ہمارے حکمران پہ ہم کیا شکوہ کریں؟
پھر ہمارے حکمرانوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی انصاف کو قائم نہیں کرتے. ابا حضور فخر المشائخ دامت برکاتہم العالیہ کی بات مجھے یاد آئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس ملک کا حال یہ ہے کہ یہاں انصاف قائم کس طرح ہو کہ وکیل کے وکیل بھی بکے ہوئے ہیں، گواہ کے گواہ بھی بکے ہوئے ہیں، جج کے جج بھی بکے ہوئے ہیں. تو جب سب بکے ہوئے ہیں اور جب سب اس خیال میں ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں معاذ اللہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کس طرح انصاف کو قائم کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں انصاف نہیں پایا جاتا. میرا اللہ سوال یہ ہے کہ آپ کے دورہ خلافت کے اندر تقرر برائے عمرہ اور وزراء کیا تھا؟ دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، امیر المؤمنین و خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ ایک بہترین جرنیل بھی تھے اور ایک بہترین سیاست دان بھی تھے. آپ جب کسی وزیر کو یا عمرہ کو تقرر فرماتے تھے ان کا، تو آپ اس طرح کرتے تھے کہ ان سے اس بات کا عہد دیتے تھے کہ تم کسی ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے، تم گندم کی روٹی نہیں کھاؤ گے، تم اگر تمہارے پاس کوئی حاجت مند ہے تو تم اسے رسوا نہیں کرو گے، اسے منع نہیں کرو گے، اور اگر تمہیں صبح کی روشنی میں بھی حق کو ظاہر کرنا ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم حق کو ظاہر کرو. اسی طریقے سے آگے مزید آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا، کوئی امیر، اگر کوئی شخص رشوت کے معاملے میں پڑ جائے گا یا اگر کوئی شخص غلط کام کرے گا تو میں خود اسے سزا دوں گا. اللہ، یہ عمرہ کے لیے آپ نے حکم فرمایا، یہ آپ کے عمرہ کے لیے حکم تھا. اور آپ کے بارے میں باقاعدہ واقعات ملتے ہیں. آپ نے جن صحابہ رسول کو یا تابعی بزرگ کو مقرر کیا تھا تو وہاں سے آپ ان بزرگ سے متعلق شکایت موصول ہوئی تو آپ نے ان کی فوراً گرفت فرمائی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی آپ کی یہی شکایت آ رہی، آپ کی یہ شکایت آ رہی. اسی طرح ایک معاملہ یہ بھی آیا، آپ نے ایک شخص کو وزیر بنا کر بھیجا، اس میں یہ معاملہ پیش آیا کہ اس وزیر کے جو بیٹے نے یہ معاملہ کیا کہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور کسی پر ظلم کیا. آپ نے اس وزیر کو بھی بلایا اور اس کے بیٹے کو بھی بلایا اور اس کے بیٹے کو تو سزا دی، ساتھ میں اس وزیر کو بھی سزا دی. اللہ، کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بیٹے نے نا انصافی کی کیسے؟ اب اس چیز کو ہم آج کے دور کے حکومت میں لائیں. صرف اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، ہمارے ہاں جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے وہ اس بات کا عہد کرتا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، اس پہ عمل کروں گا، اس پہ عمل کروں گا. صحیح، لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر جاتا ہے. صحیح بات مختصر کی جائے تو یہی ہے کہ اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین، جو رواج قائم کردہ ہیں، جب مغربی ممالک میں اس کا استعمال ہو کر وہاں کے نظام کو درست کیا جا سکتا ہے تو ہم مسلمان اگر اپنے اوپر راسخ کریں تو بآسانی اس کو راسخ کیا جا سکتا ہے، اور یہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے اور ایک بہترین جگہ بن سکتی ہے. اور جو لوگ اس بات پہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں رکھا، ان کے لیے بھی، ان کو بھی جواب مل سکتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے. اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ وہ کون کون سی اعجازات ہیں جو آپ کی دور خلافت کے اندر ہوئی؟ دیکھیں، ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارکہ میں کوئی نہ کوئی اولیات ہے، یعنی خاصہ ہے جو انہوں نے ایجاد کیا. اسی طرح تاریخ الخلفاء میں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا. آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جن کے توسل سے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز باجماعت ادا کی گئی. آپ ہی کے توسل سے ام الولد کی بیع کو ناجائز قرار دیا گیا. آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے شہر کو آباد کیا، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیرات پر لوگوں کو متفق کیا. یہ کچھ خصوصیات، یہ کچھ اولیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ چیزیں، اور آج کے دور میں دیکھا جائے ہمارے کسی جو سیاست دان ہے اس کے اندر کوئی اولیات تو دور کی بات، کوئی جاری کردہ چیز پر بھی عمل نہیں پایا جاتا. اچھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد سے محبت کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جہاد سے محبت کا اندازہ آپ ان چیزوں سے لگائیے کہ آپ مجاہد بھی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لشکر میں شامل بھی ہوئے. جن صحابہ کرام کا نام متحد رہنے اور ثابت قدم رہنے میں آتا ہے غزوہ احد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان شخصیات میں شامل ہیں. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو آپ
اس قدر مجاہدین سے محبت کیا کرتے تھے کہ مجاہدین اس بات سے بے فکر تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم جہاد کے لیے جائیں گے تو پیچھے جو ہمارے اہل و عیال ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی. صحیح. اور اسی طرح ایسا نہیں کہ صرف مجاہدین بے فکر تھے، بلکہ مجاہدین کے اہل خانہ اور گھرانہ بھی بے فکر ہوتا تھا. صحیح. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر خلفائے راشدین جو ہیں وہ ہمارا اس طرح خیال رکھیں گے اور ہمارے مجاہدین کا اس طرح خیال رکھیں گے کہ ہم بے فکر ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ان کی تکریم کی جائے گی، ان کی تعظیم کی جائے گی. پھر آپ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جو شہداء یعنی جو مجاہدین شہادت کا مرتبہ پاتے تھے انہیں حکومتی سطح پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ نوازا بھی جاتا تھا، ان کی تعظیم بھی کی جاتی تھی، اور ساتھ میں آپ جو شہداء ہیں ان کے اہل و عیال کو عزت کے ساتھ نوازا جاتا تھا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کا سارا خرچ اٹھایا جاتا تھا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ایک بہترین مجاہد بھی تھے، ایک بہترین جنرل سپریم کمانڈر بھی تھے، تو اس اعتبار سے آپ اپنی قوم کی اور دیگر اسلامی ریاستوں کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اندرونی اور بیرونی معاملات کو بھی دیکھتے تھے اور تدابیر اختیار فرماتے تھے. اور مجاہدین کو جب روانہ کرتے تھے اور جب یہ سارے معاملات طے کرتے تھے اس وقت بھی اپنے ذہن میں یہی ہوتا تھا، مجاہدین کو بھی یہی تلقین فرماتے تھے کہ یہ یاد رکھو فتح و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملے گی. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا کہ بیٹا تم ادھر آؤ. وہ جب حاضر ہوئے تو ان سے حکم فرمایا کہ بیٹا جاؤ ہماری ماں سیدہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ادباً حاضر ہو اور عرض کرو کہ ماں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے، یہ حال ہے، اور وہ عنقریب اس دنیا فانی سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. اے ہماری ماں، اگر آپ اجازت دیں تو عمر کی یہ خواہش ہے کہ اپنے ان دو صاحبوں کے ساتھ دفن ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے گئے اور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے روتے عرض کی کہ ماں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت مرگ وصال میں ہے اور ان کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ادباً عرض کرو، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے ان دو صاحبوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. تو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے لی تھی، لیکن آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کر دیا اور میں اپنے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا میں خوشی خوشی اس جگہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیتی. واہ واہ سبحان اللہ. جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے میرے والد محترم، ماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی ہے، تو آپ خوش میں اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آخری خواہش بھی میری پوری ہو گئی. اور جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کی نماز جنازہ ہوئی، پھر حجرہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب جب حاضر ہوئے تو اماں ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ چلے گئے، سب سے پہلے وہی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ماں، غلام حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دفن کر دیں. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو مبارک میں دفن کر دیا گیا، اور یوں آپ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، آپ کو دفنانے کا واقعہ بھی یوں ملتا ہے. محترم ناظرین کرام، جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بحر ذخار میں سے یہ چند گوشے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.